बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु ताला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम में बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। रबीउल अव्वल के मुबारक लम्हात में इन नूरानी घड़ियों में ARYQ TV पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन प्रोग्राम नबी रहमत के साथ ARYQ TV पर हाजिर खिदमत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम नबी रहमत के 11वें एपिसोड को पेश करने का हम शरफ पा रहे हैं। ये घड़ियाँ करीब तर हो रही हैं ताजदार ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम बासआदत की याद दिलाते उस अज़ीमुश्शान दिन से जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास बशर में दुनिया में जलवागर हुए थे। 1447 हिजरी का रबीउल अव्वल पूरी उम्मत मुस्लिमा हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम कलेमा गो अपने अपने अंदाज में पूरी दुनिया में खूबसूरती से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत के इस महीने में हदिया तशक्कुर की महफ़िलें सजी हैं, दुरूद व सलाम की महफ़िलें सजी हैं, हदाया न्याज की महफ़िलें सजी हैं, गुरबा के लिए दस्तरखान बिछे हुए हैं, ज़ियाफ़तें अल्लाह के महबूब के नाम पर लोगों की जा रही हैं। और तमाम नेमतें हैं जो इस वक्त हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत के महीने के सदक़े लोग अल्लाह की तौफ़ीक से उसकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत है। 1500वां जश्न विलादत ये तारीख़ी लम्हे हैं जो इस साल रबीउन नूर के लम्हों में उम्मत मुस्लिमा को नसीब हो रहे हैं। ARYQ TV हस्ब मामूल अपना कंट्रीब्यूशन यूँ पेश कर रहा है कि रबीउन नूर की इन तमाम बरकत भरी घड़ियों में मुख्तलिफ टॉक शोज़, महाफ़िल नात और दीगर इल्मी मुबाहिसे आपके खिदमत में पेश कर रहा है, जिसके ज़रिए हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का नूर, आपकी मोहब्बत के चर्चे घर घर बैठे हर फर्द मुलाहिज़ा कर रहा है और उससे मुस्तनीर और फैज़याब हो रहा है। प्रोग्राम नबी रहमत के 11वें एपिसोड के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। आज की खूबसूरत और बाबरकत नशिस्त में एक दफ़ा फिर हमें शरफ याब किया है जामिया उलूम इस्लामिया पंजाब यूनिवर्सिटी के बड़े वकी उस्ताद, हमारे मुशफ़िक मेहरबान, बहुत सारी नशिस्तों में बहुत कीमती पैगामात से नाज़रीन की समाअतों की तवाज़ो करने वाली बड़ी खूबसूरत शख्सियत जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। सलामती। मेरे दूसरे स्कॉलर, आपका ताल्लुक़ ख़ानवादा रिसालत से है और ख़ानवादा रिसालत के गुले सरसब्ज़ बाबे मदीनतुल इल्म के नस्ल के पाकीज़ा फ़रज़ंद हमारे मुशफ़िक़ व मेहरबान जनाब डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह जी बहुत शुक्रिया, सफ़र करके तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम को रौनक बख्शी आपने, बड़ी नवाजिश। मेरे तीसरे मेहमान दाता की नगरी लाहौर से पूरी दुनिया में इज़्ज़त वक़ार और शोहरत रखने वाले सनाख़ान रसूल जनाब सग़ीर अहमद नक्शबंदी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सग़ीर भाई खुश आमदेद। हमारे करीम आका का 1500वां जश्न विलादत है, आपकी नात से ही जश्न विलादत के नगमे से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह फरमाइए। मुहम्मद मुस्तफ़ा बहारों पर बहार आई, मुहम्मद मुस्तफ़ा बहारों पर बहार आई, मुहम्मद मुस्तफ़ा बहारों पर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। मरहबा मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा है मेरे मौला बहारों पर बहार आई। जनाबे आमिना का चाँद जब चमका ज़माने में, जनाबे
آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر، تیرے کچھے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی، جبھی تو ہے مہک اٹھی یہ عالم کی فضا ساری، جبھی تو ہے مہک اٹھی یہ عالم کی فضا ساری، ہے گیسو چوم کر ان کے نسیم خوشگوار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی صائم زمانے میں، وہ آئے تو منادی ہو گئی صائم زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، محمد مصطفیٰ بہاروں پر بہار آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صغیر بھائی سلامت رہیے، سبحان اللہ۔ کیا اچھا انتخاب ہے حضرت علامہ صاحب چشتی علیہ رحمہ کا، اور کیا خوبصورت بہر میں اسے آپ نے پیش کیا ہے، اللہ بہترین جزا دے۔ ذکر تھا کائنات کی بہار اولین کا، بہاریں اس سے پہلے بھی تھیں لیکن جس کے آنے سے بہار پر بہار آئی ہے وہ میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔ ربیع النور کے ان بابرکت پروگرامز کے ذریعے، ان خوبصورت نشستوں کے ذریعے ہم در حقیقت ہدیہ تشکر پیش کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنے آخری محبوب علیہ السلام میں جو غلام تھے ان کی فہرست میں ہمیں بھی رکھا، ہم تو یہاں ہدیہ شکر ادا کرنے کے لیے ان پروگرامز کو وسیلہ بنائے ARYQ TV پر موجود ہیں۔ آج کے 11ویں ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں گفتگو کا جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے۔ نعت کے دوران بھی آپ کی کیفیات جو ہیں وہ اللہ کے محبوب کی نعت کے بعد آپ نے ملاحظہ فرمائی ہیں۔ سعیدی صاحب انہی کیفیات کے حصار میں حضور علیہ السلام کی سیرت سے نور لیتے ہیں۔ بہت اہم سوال آغاز میں عرض کروں گا کہ معاملات کو ہم بڑا کامل دین کہتے ہیں، دین کا ایک بہت ڈومیننٹ یہ فیچر ہے جسے ہم معاملات کہتے ہیں، تو اس میں حضور علیہ السلام کی جو رحمت اور نرمی ہے اس کے کچھ مظاہرے بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اس نشست میں شاہ صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، اور کہ حضور کے خانوادے کا فرد بیٹھا ہوا ہو تو لطف اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ جب بھی شاہ صاحب رونق افروز ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری نشستیں اور زیادہ بابرکت ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے مربی اور استاد محترم خود ڈاکٹر صاحب جی، اللہ کو سلامت رکھے جناب۔ جہاں تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور نرمی کا تعلق ہے معاملات میں، تو اس کی کئی جہتیں ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب اجازت پاؤں تو، کیونکہ میرے جیسے کئی طالب علم جو ہیں وہ معاملات کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ دین کی اصطلاح کی روح سے ہم معاملات کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں نا، اس کے حصے ہیں، عبادات ہیں درست، جو رب کی بندگی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ آ گئی، حقوق اللہ کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور کچھ معاملات ہیں جس میں انسان کے ساتھ لین دین کرتا ہے، ڈیلنگز جو ہیں انسانوں ڈیلنگز کی جو آپس ہیں، میں، معاہدے جو ہیں، خرید و بہت فروخت اچھے، جو ہے، لین دین ہے، معاملات۔ ادھار ہے، قرض ہے، کچھ آپ کا پرسنل کنڈکٹ ہوتا ہے، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر تین صاحب، چیزیں ہیں۔ صحیح، تو سختی کے جواب میں نرمی، یہ معاملات کی بات ہے۔ یہ معاملات کی اللہ، غزوہ احد ہے جس میں اقدس کو لہو لہان کیا جا چکا ہے، آپ زخمی ہیں، لہو مبارک جو بالکل ہے ایسے ہی ہے، وہ بہہ رہا ہے۔ ایسی حالت میں سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بارگاہ میں عرض کی گئی، صحابہ کرام نے عرض کی حضور ان کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں، یہ نیست و نابود ہو جائے۔ دعائے ضرر کے لیے دعائے ضرر بد دعا کے لیے کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، ایک تو دعا دی، فرمایا یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ یہ مجھے نہیں جانتے۔ کمال شفقت ہے نا توبہ ہے۔ ایسی حالت میں بھی۔ اچھا ایک مثال میں جلدی کافی بسم ساری اللہ، مثالیں ہیں، بسم میں عرض اللہ۔ کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمائیں۔ خادم اور ملازم کے ساتھ نرمی، یہ بھی ایک معاملہ ہے، آپ ماتحت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، تو آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا ماذا فعلتا لما فعلتا، کیا کیا تم نے، کیا کیا تم نے، یہ کیا کر دیا تم نے۔ ہاں، بچہ ہے، اور وہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی ساری روایات کے راوی بھی بنتے اللہ۔ مقام حضرت انس کا نام نہ آئے تو حدیث کا جو موضوع ہے، ذخیرہ ہے، وہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تیسری مثال تجارت میں نرمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین میں، خرید و فروخت میں، آپ نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچتے ہوئے، خریدتے وقت اور مطالبہ کرتے وقت لین دین کا نرمی برتے۔ حضور نے اس کے لیے رحم کی دعا کی۔ اللہ یہ اکبر۔ معاملات ہیں۔ لینا بھی ہو تو نرمی کرے، سختی نہ ہاں، کرے۔ ایک شخص آیا، ایک سے آپ سے محو گفتگو تھا، تو وہ کانپ رہا تھا، روب تھا نا، نبوت کا روب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، ہائے ہائے ہائے۔ کیوں کانپ رہے ہو؟ میں تو قریش کی ایک خاتون کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھا لیا کرتی تھی۔ ہائے ہائے ہائے۔ یعنی اپنا عجز و اللہ۔ انکسار بیان کیا اور اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا۔ اچھا ایک دو اور چیزیں ہیں اسی طرح، قرض کے مطالبے میں نرمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی تنگ دست کو تم قرض دو اور پھر قرض واپس لو تو اس کو مہلت دے دو، تو اللہ تمہارے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا اسی طرح جھگڑوں میں مصالحت، مدینہ طیبہ میں دو لوگ جیسے شکر رنجی ہو جاتی ہے، لڑ بالکل پڑے، ایسے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے نرمی اختیار کرے۔ کیا کہنے ہیں، یہ اللہ۔ معاملات میں نرمی۔ اور سیکنڈ لاسٹ، دشمنوں کے ساتھ نرمی، تو لا تثریب علیکم اليوم۔ اور آخر میں بچوں اور جانوروں کے لیے، یعنی بچے کے رونے کی آواز آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مختصر، قرات مختصر کر دی۔ جانوروں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان پر بوجھ ان کی طاقت سے زیادہ نہ ڈالا کرو، ان کی خوراک کا خیال کیا کرو، ان کو مارا نہ کرو، اس لیے جو تم ان کی خدمت کرو گے سن لو یہ تمہارے لیے اجر کا باعث ہو۔ زندہ باد ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم فقیروں کی طرف سے درود و سلام ہو بارگاہ نبوی علیہ السلام میں۔ پہلے حصے کا پیغام یہی ہے کہ نرمی اختیار کیجئے، نرمی اختیار کیجئے، نرمی اختیار کیجئے۔ ہمارے کریم آقا اپنے امتیوں کو نرم خو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے ربیع النور کی اس برکت سے عہد کریں کہ ہمیں اپنی زندگی میں نرمی لانی ہے، درستگی کو، اگریشن کو اور دیگر منفی جذبوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ ایک مختصر وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے پروگرام نبی رحمت 11واں ایپیسوڈ ہے، گویا 11 ربیع النور کی مبارک شب میں آج یہ ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت سے قریب ترین ہوتی ہوئی گھڑیوں کی یاد تازہ کرتے یہ لمحے ہیں۔ گفتگو کا بڑا ہی خوبصورت آغاز فرمایا جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب نے، اور اب ہمیں بڑھنا ہے جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کی طرف۔ شاہ جی قبلہ، حضور کی رحمت مختلف حوالوں سے تلاش کرنا، اس کے گوشے اور اس کے کونے جہاں جہاں سے ہمیں حضور کے پاکیزہ سیرت کی نور کی کچھ جھلکیاں ملتی ہیں، وہ دنیا تک پہنچانا ہی ہمارے اس پروگرام کا کام ہے۔ اگر ہم مزاح کو لیتے ہیں تو یہاں بھی حضور کی رحمت کار فرما نظر آتی ہے، اور اس میں واضح ظہور نظر آتا ہے۔ حضور جب بھی مزاح فرماتے ہیں، خوش طبعی فرماتے ہیں، تو اس میں بھی غلاموں کے لیے، کنیزوں کے لیے، فقیروں کے لیے بندہ نوازی کے بڑے مظاہر موجود ہوتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج بہت ہی روح پرور اور ایمان افروز عنوان پر گفتگو کا آغاز ہوا۔ آپ نے انٹرو میں حضرت ڈاکٹر سعیدی صاحب جو ہمارے مربی محسن استاذ ہیں، انہوں نے اپنی گفتگو میں، میں سمجھتا ہوں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہیں، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والے ہیں۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک کی شان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے بھائی صغیر صاحب نے وہ جو بہاروں پہ بہار آئی والی بات کہی،
تو میں سمجھتا ہوں سچی بات عجیب ایک نورانی اور روحانی ماحول سے بنا. سبحان اور مجھے ایک شاعر یاد آئے, وہ فرماتے ہیں صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. واہ, صحن ہر چمن کو نبی اپنے دور میں بہار بن کر آیا ظاہر ہے. صحن دنیا کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, وہ آگے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. جب آمنہ کے لال آئے نا تو صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ساری بہاروں پہ بھول چھا گئے گئے. لوگ پچھلی بہاریں. یقیناً اللہ پاک نے آپ کو سارے انبیاء کا تاجدار اور سردار اور امام اللہ, بنا کر سبحان اللہ. مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ سبحان وسلم. اللہ سبحان. تو یقیناً آپ کی رحمت, وہ آپ کی سیرت مبارکہ کے ہر پہلو کے اندر, جو ہر پہلو پرکشش اور معطر اور خوشبودار ہے, بندہ حیران ہے کس کو بیان کیا جائے. شکار ماں کے تسخیر آفتاب کروں, ہائے ہائے ہائے, میں کس کو ترک کروں, کس کا کس کو انتخاب اختیار کروں. کروں. تو آپ نے وہ مزاح والا پہلو جب ہی اٹھایا اپنے سوال کے تناظر میں, تو یقیناً وہاں بھی آپ کی رحمت جھلکتی نظر آتی ہے. ابھی حضرت ڈاکٹر صاحب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی نا, وہ چھوٹی عمر کے تھے. وہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, 10 سال میں آپ کی خدمت میں بطور خادم حاضر رہا. تو ایک دن آپ نے مزاح کے طور پہ ان سے فرمایا, بلکہ لفظ ہیں وہ یمازعہ, آپ مذاق سے ان سے فرما رہے ہیں یا ذل اذنین, اور 2 کانوں والے, 2 کانوں والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے ان سے فرمایا سبحان اللہ, یا ذل اذنین, اور 2 کانوں والے. اللہ اکبر. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزاح مبارک کا پہلو تھا, وہ بھی انتہائی شفقت, محبت اور صداقت پر مبنی ہوتا تھا. بالکل ٹھیک. ایک آدمی آیا, یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ مزاح میں صداقت ہے, مزاح میں بھی کذب نہیں ہے, انتہا درجے کی لطافت ہے, صداقت ہے, پیار ہے, محبت ہے اور شفقت ہے. ایک آدمی آیا, اللہ کے رسول مجھے اونٹ دے دیجئے, آپ کا خلق عظیم. آپ نے فوراً فیصلہ فرمایا کہ اس کو اونٹ کی ضرورت ہے, میں اس کو عطا کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں انی حاملو کا علی ولد الناقہ, میں تجھے اونٹنی کا بچہ وہ دیتا ہوں سواری کے لیے. اس نے کہا اللہ کے رسول ماذا اصنع بولد الناقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرتاج آقا صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا, میں نے اس سے کیا لینا دینا ہے. آقا نے فرمایا اللہ کے بندے حل تالد الابل الا النوق, اور اونٹنیوں کے بچے ہی ہوتے ہیں, اونٹ جو ہوتے ہیں یہ اونٹنیوں کے بچے ہوتے ہیں. اونٹنی کا جو بچہ دے رہا, اونٹ دے رہا, آپ نے اونٹ بڑا سارا منگوا کر جب بالکل ایسے بڑا بھی ہوگا تو حیران ہوا اور خوشی سے نہال ہوا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو قربان ہونے کو جی چاہ رہا ہے. ایک اماں جی آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابیاں ہیں, بڑی عمر کی ہیں, کہ دعا فرمائیے مجھے اللہ پاک جنت عطا فرما دے. صحابہ کی مجلس لگی, میرے آقا فرماتے یا امہ فلان, اس کے بیٹے کا نام لے کر اس کی کنیت سے مخاطب کر فرمایا فلاں کی اماں, یاد رکھ لا تدخل العجائز لا يدخلون الجنہ, بوڑھیاں جو ہیں نا یہ جنت میں نہیں جائیں گی. اللہ اکبر. فولت وہی تبکی, وہ واپس پلٹی اور رو رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو بلاؤ. اس کو بلا کر فرمایا تو جب جنت میں انشاءاللہ جائے گی نا تو بوڑھی نہیں جائے گی, تو جوان عمر میں جائے گی. پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ وہاں تلاوت فرمائی, اس کو حوصلہ دیا, آپ نے دلاسا دیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے ایک اتنا اعلیٰ نمونہ بن کر دکھایا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, زندگی کے ہر پہلو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نمونہ ملے گا. آپ بچوں سے کس طرح محبت فرما رہے ہیں, کس طرح آپ شفقت فرما رہے ہیں. ایک بچہ تھا صحابی, ہمارے لیے تو وہ صحابی رسول ہے نا, چاہے عمر میں چھوٹا تھا, ابو عمیر اس کا نام ہے. اس نے طوطا پالا ہوا تھا, اس کا طوطا مر گیا. پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے گھر میں بیٹھا رو رہا ہے, میں قربان جوں آپ کے اخلاق حالیہ پر. مسجد نبوی سے نکلے, اس کے گھر تشریف لے گئے اس کے مرے طوطے کی تعزیت کرنے کے لیے, لیکن وہاں جا کے محبت اور پیار سے سینے کے ساتھ لگا کر اسے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل بک النغیر. نغیر, ابو عمیر وہ تیرے طوطے نے, نغیر طوطے کہتے ہیں, تیرے طوطے نے کیا کیا, اور تیرے ساتھ یار تجھے داغ مفارقت دے گیا. اور آپ نے محبت اور شفقت کے ساتھ کو سینے سے لگایا. تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ سے مزاح کر کے دکھایا. آپ کے چچا کے بیٹے تھے چھوٹے چھوٹے اس وقت, حضرت عبداللہ, عبید اللہ اور کثیر بن عباس. صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک دن دیکھا, ان سے فرما رہے ہیں کہ من سبق منکم الیہ, جو تم سے پہلے دوڑ لگا کے میرے تک آ جائے گا نا, فلاں قضا و قضا, یہ انعام دوں گا. وہ تینوں دوڑ لگا کے آئے, اللہ فیقعوا
فوقعوا علی ظہرہ وصدرہ، کوئی آپ کے آ کر سینے پہ گر پڑا، ہائے ہائے، کوئی آ کے آپ کے کمر مبارک پہ گر پڑا، قربان ان خوش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ، ان کو چومنا شروع، یقبلہم، آپ ان کو چوم رہے ہیں اور سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں، انعامات سے ان کو نواز رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کا جو مزاح ہے وہ بھی شفقت پر مبنی شاہ جی ہے، بہت اللہ نمونے پر سبحان مبنی۔ اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہی خوبصورت مظاہرے ہیں، اللہ اکبر، اور ان خوش بختوں کے مقدر پہ قربان ہونے کو دل کرتا ہے اور جی چاہتا ہے جنہوں نے زمانہ رسالت پایا اور حضور علیہ السلام کی صحبت سے انہوں نے اپنے آپ کو چمکایا۔ عبادات کی بات کریں تو یہاں بھی حضور کی رحمت کار فرما نظر آتی ہے، اس کی کچھ جھلکیاں اور کچھ اشارے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، جو اسلام دین رحمت ہے، ہم نے اسے دین زحمت بنا دیا، یہ اپنی نادانی سے، اپنی نادانی جی سے۔ درست، صحیح فرمایا آپ نے، مزاجوں میں بھی تلخی آ گئی درست ہے، اور گفتگو میں بھی تلخی آ گئی، دلوں میں بھی پھر تلخی پیدا ہوئی اور معاملہ تلخی کی طرف بڑھ گیا۔ اب دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نرمی دی تھی اور ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ مثلا حضور نے فرمایا من اما قوما فلیخفف، سبحان اللہ، جو تم میں سے کسی جماعت کی امامت کرائے نا، اسے چاہیے کہ نماز میں تخفیف کرے۔ اللہ، یہ نہیں ہے کہ لمبی لمبی صورتیں پڑھنا کرے، سبحان اللہ، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بزرگ بھی ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ ایک اور پہلو، سفر اور بیماری میں رخصت آپ دیکھ لیں، روزے سے رخصت ہے، نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، لیٹ کر ممکن نہیں اشاروں سے پڑھ لیں۔ اس سے زیادہ آسانی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک شخص نے روزہ رکھا شاہ جی، سبحان اور وہ روزہ رکھ کے گر پڑا، ہائے ہائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں مشقت میں تو مبتلا نہیں کرتا، سبحان جب نہیں برداشت کر سکتے تو نہ رکھو، اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کو مشقت پسند نہیں ہے۔ اسی طرح حج میں کچھ لوگ تھے، وہ حج کے اعمال کی ادائیگی میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ان سے، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آسانی ہی آسانی۔ اچھا، اسی طرح زکوٰۃ اور صدقات میں سہولت، غریبوں سے بوجھ ہٹانے کے لیے صدقہ فطر میں دیکھیں حضور نے کیا چیزیں رکھی ہیں، جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ رکھی ہیں، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو سکے اور ہر کوئی اس کو ادا کر سکے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایک کھجور بھی اگر ہو نا تمہارے پاس، اس سے بھی تم جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ، اللہ، صدقے کی یہ فضیلت اللہ، بیان کی۔ اچھا، اسی طرح نرمی ہے نا خرچ کرنے میں، یہ نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں ہوں تو آپ خرچ کریں، جو ہے وہ خرچ کریں، اللہ خیر صلاح۔ اچھا، اسی طرح ایک اور پہلو ہے عبادات میں توازن کی بات کی آپ نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ ایک صحابی کے بارے میں شکایت آئی تو روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، سبحان اللہ، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ وہاں آپ نے فرمایا جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، یہ نرمی ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ شاہ جی صفدر بھائی، ارشاد، آپ نے فرمایا جو جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا، نابینا ہے، معذور ہے، بیمار ہے، تینوں کے لیے رخصت ہے، وہ گھر میں پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بارش آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر دیکھا تو باقاعدہ حکم دیا مؤذن کو جو اذان دے رہا ہے کہ اعلان کر دے کہ اپنے اپنی جگہ پر جہاں پر ہیں وہیں پر نماز پڑھ لیں۔ اللہ فی الرحم، یہ آسانیاں ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ الدین و یسرن کے تحت ہے نا، تو ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی، یسرو ولا تعسرو حکم ہے، تو اس لیے ہمیں آسانیاں اپنانی بھی چاہیے اور آسانیاں تقسیم بھی کرنی چاہیے، یہی راستہ ہے۔ اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو لوگ دین سے وحشت نہیں محسوس کریں گے، بہت لب و لہجے میں بھی نرمی لے آئیں، رحمت آپ کی گفتگو سے الفاظ نکلے نہیں اور وہ دلوں کا مرہم بنے نہیں، یہ والی کیفیت ہونی چاہیے۔ لیکن اب تو الفاظ ایسے نکلتے ہیں جیسے تیر و تفنگ کی طرح جا کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں۔ وہ آپ ایک شعر پڑھا کرتے ہیں جس میں آری کا ذکر، ہاں، لفظ کلہاڑی بنے شاہ جی اور بات آری ہو گئی، شاہ جی دیکھیے گا ذرا، لفظ کلہاڑی بنے اور بات آری ہو گئی، مجھ سے کل بے ساختہ تخریب کاری ہو گئی۔ ہائے ہم میں سے ہر شخص اپنے لفظوں کے ذریعے سے معاشرے میں تخریب کاری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے، تو جو ممبر و محراب کے وارث ہیں نا، انہیں دو کام کرنے چاہیے، ایک الفاظ کا استعمال ٹھیک کرے اور دوسرا لبوں کے اوپر مسکراہٹ رکھے۔ زبردست، اللہ اکبر کبیر، تلخی، یہ ماتھے پر بل لانے کا کیا مطلب ہے تقریر کے دوران؟ خطاب میں چیخنے کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں خطاب کیا نا۔ جن کے دین کا پیغام دے رہے ہیں ان کے خلاف سنت کر رہے ہیں، یہ کیسے دین پھر آپ
اس کا اللہ پیغام جو اکبر ہے وہ اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی خوبصورت پیغام جی، کیا شاہ جی ڈاکٹر صاحب نے نظر کیا ہے. ہمارے ہاں تو آج کل صورتحال یہ بنی ہوئی ہے الیاذ باللہ کہ خطیب حضرات جو ہیں ان کے منہ سے جھاگ اڑ رہا ہے. اللہ اختلاف رائے کا بھی اظہار کرنا ہے تو بالکل جس طرح ڈاکٹر صاحب نے شعر کے پیکر میں فرمایا کہ لفظ جو ہیں وہ کلہاڑی بنے ہوئے ہیں. تقریب کاریاں اس جگہ پر عام ہے جہاں سے ساری عمر رحمت کا سودا بٹا ہے. حضور علیہ السلام نے آسانی کا، رحمت کا، شفقت کا، برکت کا، احترام کا، امن کا، رواداری کا اور حسن سلوک کا درس دیا ہے. یہ اس ممبر سے یہ کچھ ہو رہا ہے. میں شاہ جی سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر وقفہ حائل ہے، میں واپسی پہ جواب کا طالب ہوں گا. ابھی تک ہم نے جتنی باتیں 11 ایپیسوڈز میں کی ہیں یہ الگ بات ہے ڈاکٹر صاحب. ہاں جی. ابھی تک ہم نے بات کی ہے کلام کے ذریعے کہ فلاں موقع پر حضور نے کیا فرمایا، کیا کیا، کیا کہا. اب سوال بڑا خوبصورت ہے کہ خاموشی میں بھی حضور علیہ السلام کی رحمت پوشیدہ ہے. ابھی تک تو کلام اور نطق کی بات تھی، لیکن میرے آقا نے جب سکوت اختیار فرمایا، خاموشی فرمائی، اپنے لب مبارک سے کچھ بھی ادا نہیں فرمایا، تو وہاں بھی حضور نے رحمت ہی فرمائی اپنے غلاموں پر. میں اس پہ آپ سے انپٹ چاہوں گا. ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین آج کے 11ویں ایپیسوڈ میں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام نبی رحمت کے 11ویں ایپیسوڈ کے آخری حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں نے شاہ جی سے ایک سوال عرض کیا حضور علیہ السلام کی مبارک خاموشی کے حوالے سے. شاہ جی میں جواب کا طالب آپ سے. بھائی صفدر صاحب مجھے یہاں پر نا سب سے پہلے ایک پنجابی کا شعر یاد آیا بسم اللہ. آپ کی خاموشی کے حوالے سے. شاعر نے ایک بڑی پیاری بات کی ڈاکٹر سعیدی صاحب. جی بسم اللہ. چپاں وٹیاں شاہ رسولاں. ہائے ہائے چپاں وٹیاں. رسولوں کے سردار. چپاں وٹیاں شاہ رسولاں یہ خاموش طبع. چپاں وٹیاں شاہ رسولاں بن حاجت نہ بولے. ہائے 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 تھوڑے سخن تے مانے بہتے دانش منداں تولے. ہائے ہائے میرے آقا بہت خاموش طبع تھے مگر جب بولتے شاہ تھے جی نا ایک دفعہ پھر نشر کریں گے شعر. چپاں وٹیاں شاہ رسولاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن حاجت نہ بولے. تھوڑے سخن تے مانے بہتے دانش منداں تولے. اللہ دانش مند آپ کے الفاظ کو جب تولتے تھے تو معنی ہی معنی، معرف ہی معرف. ہم کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ کے الفاظ کے جیسے ابھی آپ نے فرمایا، ابھی تو کلام پہ ہم بات کر رہے ہیں نا، لیکن آپ کی خاموشی بھی ایسی تھی. حضرت سماک بن حرب ایک تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے یہ شاگرد ہیں. انہوں نے ایک بڑا پیارا ایک دن سوال پوچھا اور بڑا ایمان افروز. کہتے ہیں اکنت تجالسہ. ہائے ہائے استاد محترم ربی پاک کی مجلس میں آپ بیٹھا کرتے تھے، اللہ اکبر، آپ وہاں پہ حاضری دیا کرتے تھے؟ اللہ قال نعم، جی بیٹا میں وہاں حاضری دیا کرتا تھا آپ کی مجلس میں. تو بتائیے آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ تو فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طول الصمت وقلیل الضاحک وکان اصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یذکرون عندہ الشعر واشیاء من امورہم ویضحکون ربما تبسما. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا نبی پاک مسکرایا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش طبع تھے، زیادہ آپ کے اندر خاموشی ہوتی تھی، اور جب بہت کم ہنستے تھے. آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر نا، چونکہ آپ کے اندر تکلف تو تھا ہی نہیں، وہاں تواضع ہی تواضع تھی، تو بعض کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اپنے اشعار سنا رہے ہوتے تھے، اپنی باتیں کر رہے ہوتے تھے، آپس میں ہنس رہے ہوتے تھے، اور آقا ان کے ساتھ تبسم کے ساتھ شرکت فرمایا کرتے تھے. آپ بہت کم بولا کرتے تھے. آقا نے صحابہ کو بھی یہ تعلیم دی. یا ابا ذر الا ادلک علی عمل علی خصلتین. یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمہیں دو ایسی خصلتیں بتاتا ہوں جو بڑی آسان کرنے میں، لیکن قیامت کے دن ان کا وزن ساری نیکیوں سے زیادہ ہوگا. فرمایا الصمت و حسن الخلق. ایک خاموشی اختیار کر، یہ خصلت، یہ قیامت کے دن اس کا وزن سب سے وزنی ہوگا، سب سے زیادہ ہوگا. اور دوسرا اچھا اخلاق، میٹھی زبان، جب بولو اچھی زبان سے بولو. آقا نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. فرمایا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے یا اچھی بات کرے، میٹھی بات کرے، یا پھر خاموشی اختیار کر لے. من صمت نجا. آقا فرماتے ہیں میں خاموشی اختیار کرنے والے کو بھی یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ بعض اوقات اس کا خاموش ہونا اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری یہ تلقین بھی فرمائی، یہ نصیحت فرمائی. آقا فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل اعطی، اگر تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ کی اس پہ عطا ہو گئی، کس بات کی؟ دو چیزوں کی. فرمایا ایک وہ قلت منطقی ہی، ایک کم بولتا ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ دنائی کی بات کرتا ہے تو فرمایا فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ، اس کے پھر قریب ہو جو وہاں تمہیں خیر ہی خیر ملے گی. سبحان اللہ. تو یقیناً نبی پاک کی خاموشی میں ہمارے لیے، اور خاموش نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا. صحابی نے کہا اللہ کے رسول افی کل عام، ہر سال ہی فرض ہو گیا. آقا نے خاموشی اختیار کی اور بعد میں فرمایا اللہ کے بندے اگر میں وہاں بول پڑتا نا کہ ہاں ہر سال ہی تمہارے اوپر فرض ہو جاتا، لیکن میری خاموشی نے تمہارے لیے رحمت بنا دی، ہر سال حج سے تم بچ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ جی ڈاکٹر صاحب قبلہ 11واں ایپیسوڈ ہے، یکم سے 11 ربیع الاول تک کا سفر اللہ کے فضل سے حضور علیہ السلام کی مہربانی سے ہم نے طے کیا ہے. انہی کی توفیق سے اور انہی کی نظر اجازت سے سارا کام ہوا ہے. آج کے 11ویں ایپیسوڈ کا آپ کے نزدیک جو ہے وہ کنکلوژن، خلاصہ، لب لباب کیا ہے؟ شاہ صاحب نے جو موضوع چھیڑا نا جی خاموشی کا، دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا یہ بولنے سے نہیں پھیلا، یہ دیکھنے سے پھیلا ہے. اچھا ہے، یعنی نظر سے. نظر سے، صحابی نظر سے بنتا ہے نا. بہت اچھا ہے. یہ دیکھنے سے، نظر سے نماز جو ہم پڑھتے ہیں نظر در نظر آئی ہے نا، دیکھ کر آئی. جی دیکھ کے آئی ہے ساری. اور حسن صحابیت بھی دیکھنے سے ہے. وہ ذہین شاہ تاجی کا کیا خوبصورت شعر ہے، خوش رہیں تیرے دیکھنے والے، واہ خوش رہیں تیرے دیکھنے والے، ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے. ہاں 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 ہاں. ٹھیک ہے، تو یہ میں ایک اور بات عرض کروں، ارشاد. جو اصلاح کا سبب ہے نا مین، وہ زبان نہیں ہے، وہ آپ کی خاموشی اور آپ کا تبسم اور آپ کا کنڈکٹ ہے. اللہ. میں چند شعر اس حوالے سے صفدر بھائی آپ کی نظر کرتا یہ ہوں. بہت اچھا ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب. ہاں، تو معجزے سکوت کے ہم کو بھی کر عطا. واہ واہ. ہم تھے نا حضور، جی جی. تو معجزے سکوت کے ہم کو بھی کر عطا. عطا. ہم حال دل سنائیں مگر گفتگو نہ ہو. ہائے دوبارہ ڈاکٹر صاحب. ہائے ہم حال دن سنائیں مگر گفتگو تو نہ ہو. معجزے سکوت کے ہم کو بھی کر عطا، ہم حال دل سنائیں مگر گفتگو نہ ہو. بات ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صدر الدین کونوی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 گھنٹے ملاقات ہوتی تھی، اللہ لیکن ایک لفظ نہیں بولتے تھے. اللہ. اچھا، اس میں بھی راز ہے کہ جو چیزیں روح کے ذریعے سے، مشاہدہ کے ذریعے سے، زیارت کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہیں وہ الفاظ کے ذریعے سے نہیں ہوتی. میں نئی نسل کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں صفدر بھائی، ارشاد ڈاکٹر صاحب. کہ وہ صرف جا کے نا اپنے والد کے قدموں میں بیٹھ جائیں. چاہے علامہ خاموشی سے. اقبال جیسا فلسفی شاہ جی فرماتا ہے کہ میں اپنے والد کی صحبت میں بیٹھتا، آدھا گھنٹہ مجھے مل جاتا، وہ یورپ کی اعلیٰ لائبریریوں میں گزارے ہوئے کئی گھنٹوں پر بھاری ہوتا تھا، اور اکثر اوقات کوئی بات بھی نہیں ہوتی تھی. اللہ اللہ. تو یہ والد کے قدموں میں، والدہ کے قدموں میں، اپنے مرشد اور استاد کے قدموں میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں. ہماری نسل کو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے شاہ جی، وہ ہر کوئی بول رہا ہے، سننے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے نفسیاتی مراکز میں اضافہ ہو گیا ہے. تو بولنا کم کر دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کم کر دیں کیونکہ خاموشی میں ہے وہ بات، لفظ و معنی جوڑے ہاتھ. اللہ. تو خاموشی اختیار کر لیں، ہمارے کافی سارے مسئلے ویسے حل ہو جائیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، ایک دفعہ پھر شرف یاب کیا اور قیمتی ترین پیغامات سے نوازا. شاہ جی قبلہ آپ کی آمد ہر دفعہ ہی ہمارے لیے بہت باعث برکت ہوتی ہے. ڈھیروں قیمتی باتیں آپ کے ذریعے نشر ہو گئیں، آپ کا شکریہ. صغیر بھائی آپ کی نعت ابھی شامل کرتے ہیں، 2-4 اشعار. ڈاکٹر صاحب پروفیسر اقبال عظیم اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے، ان کے جشن ولادت کے حوالے سے چند اشاریے ملاحظہ کیے. وہ لکھتے ہیں کہ کعبے سے اٹھی جھوم کے رحمت کی گھٹائیں، مقبول ہوئیں تشنہ نصیبوں کی دعائیں، والنجم کے پرتوں سے چراغاں ہیں فلک پر، والشمس کے جلووں سے منور ہیں فضائیں، لولاک کے نغموں سے فضا گونج رہی ہے، واللیل کی خوشبو سے معطر ہیں ہوائیں، ایک مہر جہاں تاب ابھرتا ہے حرم سے، اب جھوٹے خدا اپنے چراغوں کو بجھائیں، اب جھوٹے خدا اپنے چراغوں کو بجھائیں، آئی ہے شہنشاہ شفاعت کی سواری، شاداں ہیں خطا کار تو نازاں ہیں خطائیں، اس در کے غلاموں کی ہے افتاد فقیری، راس آتی ہیں ان کو نہ ابائیں نہ کبائیں، ہم حلقہ بگوشان در مصطفی ہیں، ہم اور کسی در پہ جبیں کیسے جھکائیں، میں عازم طیبہ ہوں مجھے کوئی نہ روکے، کہہ دو کہ حوادث میرے رستے میں نہ آئیں، میں کیا کروں مجبور ہوں بے تابی دل سے، میں سرگرم سفر ہوں وہ بلائیں نہ بلائیں، وہ بھی نہ سنیں گے تو بھلا کون سنے گا، افسانہ غم اور کسے جا کے سنائیں، مکتا بس خاک کفے پائے محمد کی طلب ہے، بس خاک کفے پائے محمد کی طلب ہے، اقبال کا مقصود دوائیں نہ دعائیں.
اقبال کا مقصود دوائیں نہ دعائیں، کیا بات۔ کعبے سے اٹھیں جھوم کے رحمت کی گھٹائیں، مقبول ہوئیں تشنہ نصیبوں کی دعائیں۔ جناب صغیر احمد نقشبندی اپنا نغمہ محبت پیش کرتے ہیں۔ دلیل کبریاء بن کر حضور آئے، حضور آئے، دلیل کبریاء بن کر حضور آئے، حضور آئے، دلیل کبریاء بن کر حضور آئے، حضور آئے، بہارے جاں فضا بن کر حضور آئے، حضور آئے، بہارے جاں فضا بن کر حضور آئے، حضور آئے، نہ گھبراؤ گنہگارو ملے گا چین بیمارو، نہ گھبراؤ گنہگارو ملے گا چین بیمارو، غم دل کی دوا بن کر حضور آئے، حضور آئے، خوشی کے پھول برساؤ سلامی کے لیے آؤ، خوشی کے پھول برساؤ سلامی کے لیے آؤ، ہمارا آسرا بن کر حضور آئے، حضور آئے، ہے رحمت ہر طرف چھائی، گناہگاروں کی بن آئی، کرم بن کر وفا بن کر حضور آئے، حضور آئے، دلیل کبریاء بن کر حضور آئے، حضور آئے، ہے نغمہ آج رحمت کا سجا کر تاج رحمت کا، آج کی رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، ہے نغمہ آج رحمت کا سجا کر تاج رحمت کا، نگارے انبیاء بن کر حضور آئے، حضور آئے، نبی آئے غلامی کو جھکے تارے سلامی کو، نبی آئے غلامی کو جھکے تارے سلامی کو، رسالت کی ضیاء بن کر حضور آئے، حضور آئے، دلیل کبریاء بن کر حضور آئے، حضور آئے، بہارے جاں فضا بن کر حضور آئے، حضور آئے،